जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को मिला बड़ा रिलीफ। इमरान खान ने, जी हाँ, इमरान खान ने हिमायत की है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया भुट्टो केस पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट की, जहां से बड़ा रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को, और वो रिलीफ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लीती नशिस्तें। आपके ज़हनों में होगा, आपको याद होगा, आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी फ़ैसला करके, जानबदाराना फ़ैसला करके, मुतसबाना फ़ैसला करके, मुतनाज़ फ़ैसला करके ना सिर्फ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मतलब तहरीक इंसाफ को ख़वातीन और अक़लीती मखसूस नशिस्तों से महरूम किया, ना सिर्फ़ उनको नशिस्तें ना दीं बल्कि वो नशिस्तें बांट दी दीगर जमातों को, यानी जिनका हक ही नहीं बनता था उनको हक दे दिया और जिनका हक बनता था उनको हक से महरूम रखा। इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ गई पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के स्पीकर को रोक दिया कल तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान जो नए आए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नहीं दी और बाकी जमातों को दी, उनके हलफ लेने से रोक दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन हाज़िर हो और मुतलका इदारे हाज़िर हों और केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच अब कल केस सुनेगा मखसूस नशिस्तों का। 4 सफाती फैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए हैं। पहला सवाल, क्या पेशावर हाई कोर्ट इस केस को सुन सकता है? दूसरा सवाल, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मतलब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या लिस्ट या फहरिस्त वक्त पर ना देने का कोई कानूनी हल है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मतलब पीटीआई ने वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर इन नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी। तीसरा सवाल, क्या मखसूस नशिस्तों को खाली रखा जा सकता है? मतलब अगर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती तो किसी और को भी ना मिलें, क्या ऐसा मुमकिन है? चौथा सवाल, क्या मखसूस नशिस्तें शरअ के हिसाब से दी जा सकती हैं? मतलब कि जितने उम्मीदवार जीते हैं उनकी 4 जीते हुओं के बदले 1 मखसूस नशिस्त या 5 जीते हुओं के बदले 1 मखसूस नशिस्त, इस तरह नशिस्तें दी जा सकती हैं। और 5वां सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की गलत तशरीह की है? ये 5 सवाल हैं 4 सफाती मुख्तसर फैसले में जो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। मखसूस नशिस्तों को, जो नई मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों को इलेक्शन कमीशन ने दे दी, उनको हलफ से रोका और कल 12 बजे केस की समाअत होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। अब दो सूरतें हैं। पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला है, गैर कानूनी फैसला है, गैर आइनी फैसला है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को तो सामने रखा लेकिन इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की, आइन की खिलाफ वर्जी की, और ये कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ये नशिस्तें दी जाएं। इस सूरत में ये फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन बल्ले की तरह, बल्ले वाले केस की तरह, आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था तहरीक इंसाफ को और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया जहां फाइज इसा काजी के 3 रुकनी बेंच ने एक स्याह फैसला किया और बल्ला छीन लिया तहरीक इंसाफ से। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है और अगर पेशावर हाई कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक है तो फिर तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मतलब दोनों सूरतों में केस सुप्रीम कोर्ट जाता दिखाई देता है। लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के लिए कि इस वक्त जो नशिस्तें
ان کی بندر بانٹ کی الیکشن کمیشن نے اس کو فی الحال روک دیا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، جانبدارانہ، متعصبانہ اور متنازع فیصلے کے بعد اگر تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا، یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو مل جاتی ہیں، تو پھر قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد جو 5-6 جماعتوں پر مشتمل ہے، اس کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اور 2/3 اکثریت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤس مطلب قومی اسمبلی کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے، قومی اسمبلی کوئی بھی آئینی ترمیم کو مسترد کر سکتی ہے، کوئی نئی آئینی ترمیم کر سکتی ہے، کوئی پرانی ہوئی آئینی ترمیم ختم کر سکتی ہے۔ 336 کے ایوان میں، قومی اسمبلی کے 336 ممبران کے ایوان میں جس جماعت کے پاس 224 اراکین ہوں، ان کو 2/3 اکثریت ملتی ہے۔ اور اگر یہ نشستیں مل جائیں باقی جماعتوں کو جو پی ٹی آئی کی تھیں، جو سنی اتحاد کونسل کی تھیں، تو پھر حکومتی اتحاد کی نشستیں 230 ہو جاتی ہیں، مطلب ان کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے۔ جہاں یہ مخصوص نشستوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہیں انہی مخصوص نشستوں کو لے کر عمران خان نے آج صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں نہ دینا الیکشن کمیشن کا ایک متنازع فیصلہ ہے اور غیر آئینی فیصلہ ہے، اور یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ عمران خان نے جہاں یہ کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ فیل ہو گیا، 8 فروری کو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور عمران خان نے جہاں یہ بھی کہا کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج جاری رہے گا، پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہوگا اور وہاں سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سیاسی استحکام کے بنا ملک نہیں چل سکتا، اور اگر آپ معاشی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، حکومت معاشی مسائل حل کرنا چاہتی ہے، تو اسے سیاسی استحکام لانا پڑے گا، اور سیاسی استحکام لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہمارے سے بات کرنا پڑے گی، اور مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پر بات کرنا پڑے گی۔ اور اگر عمران خان نے ایک بڑا اعلان کیا، یہ ذرا غور سے سنیے، عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو صرف 4 حلقے کھلوا لو، پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اور وہ 4 حلقے جو عمران خان نے کہا ہے، وہ پشاور میں ایک نور عالم کا حلقہ، اور لاہور میں نواز شریف اور یاسمین راشد والا حلقہ، اور لاہور ہی میں سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری والا حلقہ، اور اسلام آباد کا کوئی ایک حلقہ بھی عمران خان نے کہا کہ یہ 4 حلقے کھول لیں۔ تو اگر ان 4 حلقوں میں رزلٹ فارم 45 کے تحت، فیر گنتی کے تحت، فیر نتائج کے تحت نہ بدلے اور دھاندلی کا کوئی ثبوت نہ ملا، تو ہم دھاندلی کو بھول کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور عمران خان نے جہاں یہ بھی کہا کہ جب ہم انتخابات پر تنقید کرتے ہیں تو یہ فوج پر تنقید نہیں ہوتی، ہم انتخابات میں دھاندلی پر، جھرلو پر اور مینڈیٹ چوری پر تنقید کر رہے ہیں، اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں عمران خان نے یہ کہا کہ رجیم چینج نے، مطلب مجھے ہٹانے کے بعد سے لے کر اب تک معیشت زوال پذیر ہے، معیشت تباہ کر دی گئی ہے، اور میں نے بہت دفعہ بہت سارے طاقتور لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں مت ہٹائیں، اس وقت حکومت کو مت فارغ کریں، کیونکہ اس کے بعد ملک معاشی دیوالیہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ جہاں عمران خان نے یہ کہا کہ اس وقت ملک کا یہ حال ہے کہ ملک کی 70% جو معیشت ہے، یا 70% جو پیسے ہیں، وہ سود کی ادائیگی، قرضوں کے سود کی ادائیگی میں جا رہی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ سیاسی استحکام لاؤ، معاشی استحکام لایا جائے گا۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شریفوں کے پاس، ہاؤس آف شریف کے پاس، شہباز شریف کے پاس، شہباز شریف کی حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی پلان نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں سرمایہ کاری لانی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں
تجارت اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں، ڈالروں کو روکنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں، غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے حوالے سے کام کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں، مافیاز کے خلاف کام کرنا ہے۔ اور یہ عمران خان کی بات ٹھیک ہے۔ جو بزنس کونسل بنائی فوج نے، جس کا ہیڈ آفس GHQ میں ہے، اس میں پہلی اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب اب اس میں انویسٹمنٹ لانے کو تیار ہے۔ اور یہ بھی مسلم لیگ نون کے لوگ، اپنے لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ بھی اس وقت اگر ملک معاشی بحران سے نکل سکتا ہے تو وہ فوج ہی نکال سکتی ہے۔ اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ شہباز سپیڈ، شہباز گورننس جس طرح 16 مہینوں میں بدترین طریقے سے فیل ہوئی، جس طرح 16 مہینوں میں ملک اور قوم کا سوا ستیہ ناش ہوا PDM کی حکومت میں، اسی طرح اب PDM 2 کے حوالے سے بھی سنا جا رہا ہے۔ اور اس میں تو پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی مسلم لیگ سے، آئینی عہدے لے لیے، وزارتیں نہیں لیں، مطلب جو بھی رسپانسبلٹی ہوگی، جو بھی فیل یا کامیابی ہوگی وہ ساری مسلم لیگ نون کی ہوگی، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ عمران خان نے صحافیوں سے جو گفتگو کرتے ہوئے سب سے بڑی بات کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے 3 پوائنٹ کور کمانڈر کانفرنس کے تھے کہ ایک تو مایوسی اور تقسیم پھیلانے والے عناصر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، دوسرا 9 مئی کے ملزموں کو نہ چھوڑنے کا اعلان کیا گیا، اور تیسرا ان سیگمنٹس کو پہ حوالے ان کو مذمت کی گئی جو انتخابات کو لے کر فوج پر تنقید کر رہے ہیں۔ پہلا عمران خان نے کہا کہ واضح کیا کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم انتخابات پر تنقید کر رہے ہیں۔ دوسرا عمران خان نے کہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، 9 مئی کے ملزموں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں سزا دیں، مگر تحقیقات کر کے سزا دیں۔ اور عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کا پھر مطالبہ دہرایا۔ بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ایمل ولی بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، مولانا صاحب بھی تحقیقات کے کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں 9 مئی کی جنہوں نے 9 مئی کیا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں کور کمانڈر کانفرنس کی اعلامیے کی حمایت کرتا ہوں، اور جو ملوث ہے 9 مئی میں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان کے اس بیان کو بہت بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے اس وقت، کل کا کوئی پتہ نہیں، اس وقت بہت بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے، موقف میں تبدیلی، اور اس کو جوڑ رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو جاری ہے، بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، یا جو تحریک انصاف واپس سیاسی دھارے میں آ رہی ہے، یا تحریک انصاف بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں اس کی وجہ ہے کہ یہ لچک دکھائی ہے عمران خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 9 مئی کی حمایت نہیں کرتا، میں کور کمانڈر کانفرنس کی اعلامیے کی حمایت کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ 9 مئی کے ملزموں کو مکمل سزا دی جائے۔ جہاں عمران خان سزا اور جزا کی بات کر رہے ہیں، وہیں ایک اور سزا پر سپریم کورٹ سے آیا ایک بڑا فیصلہ، اور وہ سزا تھی بھٹو کی پھانسی، اور سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 9 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کیس سن رہا تھا، اور اس جو کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ تھا، آج فیصلہ سنا دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے، پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا، یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ 9 رکنی بینچ کا یہ لارجر بینچ کا یہ متفق کا فیصلہ ہے۔ بلاول بھٹو کو جب یہ کیس چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کیس کو فیصلہ پڑھ کر مختصر فیصلہ پڑھ کر سنا رہے تھے، بلاول بھٹو، رضا ربانی، فاروق عنایت کے روسٹرم پر کھڑے تھے، بلاول بھٹو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ جب 5 سوالوں کے جواب دیے، یا 5 سوال تھے اس کے سامنے، اس 9 رکنی بینچ کے سامنے۔ پہلا سوال، کیا ٹرائل آئین اور بنیادی حقوق کے مطابق تھا؟
9 رکنی بینچ نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال، کیا یہ فیصلہ عدالتی نظیر بن سکتا ہے؟ مطلب یہ اس فیصلے کو آئندہ عدالتوں میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس پر 9 رکنی بینچ نے کہا کہ رائے نہیں دے سکتے۔ کیا فیصلہ جانبدارانہ تھا؟ جواب تھا ہاں۔ کیا سزا کا اسلامی اصولوں کے مطابق جائزہ لینا چاہیے تھا؟ اس پر 9 رکنی بینچ کی رائے ہے کہ ہم نے بہت دفعہ کہا کہ اس اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے ہماری معاونت کی جائے، معاونت نہیں ہوئی، لہٰذا اس پر رائے نہیں دے سکتے۔ 5واں سوال، سزا کیا جو سزا سنائی اس میں کیا شواہد کافی تھے کہ سزا سنائی گئی؟ جواب نہیں۔ یہ لب لباب میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایگزیکٹ لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن 5 سوالوں کا یہ 5 سوال تھے، اور ان 5 سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلا، یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا بھٹو صاحب کو۔ یہ سپریم کورٹ کے اب ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں آئے کہ فیئر ٹرائل نہ دینے کے ذمہ دار کون ہیں، اس وقت مارشل لا حکومت یا ججز، لیکن مارشل لا حکومت نہیں ہو سکتی میرے خیال میں۔ کیوں؟ کیونکہ عدلیہ ہمیشہ دباؤ میں ہوتی ہے، اور کیا عدلیہ دباؤ میں ہو، مارشل لا لگا ہوا ہو، تو کیا ججز کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا دباؤ کے تحت؟ اور جس نے دباؤ کے تحت فیصلے کیے تو اس کا مطلب ہے قصوروار وہ۔ تو کیا ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، کیا ان کو کوئی علامتی سزا دی جائے گی؟ ویسے ہی جیسے پرویز مشرف کو علامتی سزا دی گئی، ان کی فوت ہونے کے بعد بھی ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی گئی کہ انہوں نے آئین توڑا، ایمرجنسی نافذ کی، تو کیا ان ججز کو علامتی یا کسی کو علامتی سزا سنائی جائے گی کہ یہ رسپانسیبل ہیں بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے؟ دوسرا سوال، کیا ہم اب گئے ہوئے لوگوں کا، مطلب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو زندہ لوگوں کے حوالے سے ہوں گے، جو ہمارے حوالے سے ہوں گے، جو آج کے حوالے سے ہوں گے، جس میں آج بھی کئی غلط فیصلے عدالتوں میں ہو رہے ہیں، آج بھی کئی فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے؟ تیسرا سوال، کیا کسی کو انصاف لینے کے لیے 44-45 سال انتظار کرنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا تب جا کر سپریم کورٹ سے اسے انصاف ملے گا؟ یاد رہے 13 سال پہلے صدر آصف زرداری نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا، اور 45 سال بعد 44-45 سال کے بعد بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔